सब्सक्राइब कीजिए मेरे इंडिएटर चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन पर ताकि आपको मिल सके मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। और बराबरी की बुनियाद पे इत्तेफाक से चले, क्योंकि जो मुश्किल वक्तों में जो दोस्त साथी काम करते हैं उनका राइट बनता है कि उनका हम साथ दें, उनको साथ लेकर चलें और वो हमसे एक दो कदम आगे चलें। तो हम इनके साथ हैं इंशाल्लाह। और इसके बाद अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल पूछना तो मैं सर मान लीजिए कि आपने बोला कि मुस्लिम लीग नून के साथ आपका एक तभी अरसा था जी। पिछली बार आप आज़ाद उम्मीदवार थे, तो फिर अपनी को छोड़ के आप पीटीपी में क्यों गए? नहीं, मैं 99 में जब मुशर्रफ ने टेक ओवर किया था उसके बाद मैंने इलेक्शन में जो हिस्सा लिया है वो 2018 में लिया। इस दौरान मेरा भाई एमपी रहा है, मैंने इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किया। दाई साहब, एक सवाल आपसे ये है कि आप मार साहब के साथ बैठे हैं, आप भी इसी हल्का में नामजदगी जमा करवाए, क्या आप अपने उस कैंडिडेट से विड्रा हो चुके हैं या नहीं? एक सवाल। दूसरी बात कि आप कहते हैं कि मुस्लिम लीग ने हुक्म दिया है, तो मुस्लिम लीग ने अगर आपको हुक्म दिया होगा, पूरी जिले की मुस्लिम लीग आपके साथ इस वक्त मजबूत नहीं है, क्या वजह है? मार साहब से सवाल है कि आपकी वजारत के दौरान आपसे जब वजारत ली गई तो सुना ये गया था कि करप्शन के चार्जेस हैं आपके पास और सेक्रेटरी से आपका कोई फटा रहा है, प्रॉपर्टी से पैसे लेने देने का चक्कर, पैसे करप्शन के, क्या कहते हैं आपके वो बातें दोस्त? अच्छा, आपने दो आदमियों पर सवाल किया है बयाक वक्त। अब आप ही फैसला करें कि पहले मैंने जवाब देना या पहले वो दे। जी, जैसे कि आपने किया है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी पार्टी की जो रिकमेंडेशन है उसके मुताबिक इसमें कागजात जमा करवाए थे पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के प्लेटफार्म से। और आप इंशाल्लाह ताला हमारा भाई मार असलम बरवाना साहब मुस्लिम लीग नवाज का नॉमिनेट कैंडिडेट आ चुका है, तो इंशाल्लाह मैं इनके हक में विड्रा भी करूँगा। और मैं ना सिर्फ विड्रा करूँगा, हर फ्रंट लाइन पे खड़े होकर इनका इंशाल्लाह ताला साथ भी दूंगा और ये सीट इनको जीत के तोहफा भी दूंगा एज ए पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के। दूसरी बात आपने की है कि कुछ जान तो आपको नजर नहीं, भाईजान मुस्लिम लीग नवाज जो है ना वो यही है। एक कुछ लोग नाम नहाद मुनाफिक मफादप्रस्त लोग हैं जो मुस्लिम नवाज का लिबादा उड़ा हुआ, उनका कोई किरदार नहीं है मुस्लिम नवाज में। आप रिकॉर्ड निकाल के देख लें, पिछले 4 साल से इसी सेक्रेटरी से हमने हर इवेंट में पार्टिसिपेट किया है, हर प्रोग्राम यहाँ पे हुआ है, हमने सारा कुछ किया है। हमने उनको नामजद किया था, कोशिश की थी कि शायद वो हमारे साथ चले, लेकिन उनमें ये अहलियत ही नहीं है, वो उनको पता ही नहीं है मुस्लिम का वर्कर होने का क्या एक मायना है। वो तो लालची लोग हैं, मफादप्रस्त लोग हैं, मफाद तो देखते हैं तो खड़े हो जाते हैं, मफाद देखते हैं तो बैठ जाते हैं। हम इन बहसों में नहीं पढ़ते, वो एक चले हुए कारतूस है और उनका कोई रोल भी नहीं है, आप देखें। और ये दूसरी बात जो ये सुकत जिस हल्के की आप बात करें, ये मेरा आबाई हल्का है 127 और अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पे नवाज बरवाना को 3 बार शिकस्त पहले भी दी है सकलैन शबरा की सूरत में पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के पैर में। अब इंशाल्लाह ताला मार असलम बरवाना साहब के साथ हैं, हमारा मुस्लिम का एक साया है, असासा है। हम हर तरह कोशिश करेंगे कि इनको एक भरपूर मार्जिन से हम फतह दिलवाएं। जी बात। आज के दिन तक पीटीआई वाले जिंदा सलामत मौजूद हैं। मेरे ऊपर किसी मेरे मुखालिफ उम्मीदवार ने या किसी मेरे सियासी हरीफ मुखालिफ ने ये इल्ज़ाम नहीं लगाया जो आपने क्वेश्चन किया, और पीटीआई वाले जिंदा सलामत मौजूद हैं, ना ही उन्होंने मुझ पर ये इल्ज़ाम लगाया। नहीं तो झूठा इल्ज़ाम भी कोई भी लगा सकता है, लेकिन अल्लाह ताला की मेहरबानी से मुझे एप्रिसिएशन लेटर मिलते रहे अच्छी कारकर्दगी के, और मेरी दयानतदारी के मुतल्लिक अल्लाह ताला भी गवाह है और जंग के लोग भी गवाह हैं और पूरा सूबा भी गवाह है। आज तक जो पहला इलेक्शन मैंने कंटेस्ट किया था जो ज़ियाउल हक के दौर में जो गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी हो गया था, उस 77 में उससे लेकर आज के इलेक्शन तक हर इंतखाबात जो भी होते हैं, चाहे ज़िमनी इंतखाबात हों या जनरल इलेक्शन हो, उसमें गोशवारे जमा कराने होते हैं। अगर उनमें कोई तब्दीली फ़र्क आए तो वो कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई होता है। तो आप उठाकर मेरे गोशवारे चेक करें, उनमें कितना इजाफा हुआ है, उसमें क्या फ़र्क आया। मेरी कहीं को पेट्रोल पंप, कोई फैक्ट्री, कोई मिल, कोई जायदाद, कोई दुकानें, किराया, शहर में कोई मार्केट, विरासती जायदाद के अलावा कोई मेरे पास कुछ अगर है
لیکن یہ میں افسوس سے یہ کہتا ہوں کہ اللہ آپ کو خوش رکھے. یہ لفظ میں نے زندگی میں آپ کی زبان سے سنے. مجھے ایک بندے کا نام بتا دیں جو میرے خلاف الیکشن لڑا اور اس نے میرے اوپر یہ الزام لگایا. مار صاحب اگلے ایک سنگل پرسن کا نام. مار صاحب اگلے سوال پہ کسی جنگ کے بندے کا نام لیں جو میرے متعلق یہ سوچ رکھتا ہے. مار صاحب اگلے سوال پہ چلتے ہیں. اچھا عمران خان صاحب نے جو ڈی سیٹ ہوئے ہیں کینڈیڈیٹ، ان پر ایک ٹائٹل لگ گیا ہے کہ لوٹے لوٹے، تو کہیں آپ کو اپنے حلقہ میں ایسا فیس تو نہیں کرنا پڑ رہا؟ کیونکہ سوشل میڈیا پہ آپ کے خلاف اکثر لوگ لکھ رہے ہیں. مجھے اس لیے فیس نہیں کرنا پڑا کہ میں کبھی پی ٹی آئی کا نہ تو آفس بیرر تھا، نہ میں پی ٹی آئی کا کوئی ممبر تھا. میں نے آپ کے سامنے 18 کے الیکشن میں آزاد حیثیت سے پہلے میں نے بات کی، میں نے آزاد حصہ لیا. اور جب انہوں نے کینڈیڈیٹ نامزد کیا تو وہ کینڈیڈیٹ کاف لیگ کا تھا، وہ کاف لیگ کا تھا. میں آزاد حیثیت سے الیکٹ ہو کر آیا. ہمیشہ یہ جو اصطلاح چلی ہے نا، اس دفعہ نہیں چلی، یہ کوئی 15-20 سال 22 سال پہلے کی ہے، 25 سال ہو گئے ہوں گے. کورٹ سے جب نسیم حسن شاہ سن رہے تھے کیس میاں نواز شریف کا بحالی کا، جو غلام اسحاق خان ڈیزالو کرتا تھا پھر بحال ہوتی تھی، تب سے یہ لفظ چلا ہے. تو لوٹا لفظ اس پہ آ سکتا ہے جو اس جماعت کا کوئی آفس بیرر، ممبر یا اس کا ٹکٹ ہولڈر ہو، اس جماعت کے ووٹ لے کر وہ الیکٹ ہوا ہو اور پھر اس سے بے وفائی کر جائے، اس کو چھوڑ کر کسی اور طرف چلا جائے، جس کا اس جماعت کے کسی عہدے سے بھی تعلق نہیں، جو اس جماعت کا کوئی ممبر بھی نہیں، اور وہ آزاد حیثیت سے آزاد نشان پہ وہ الیکشن لڑتا ہے اور کسی کا ساتھ دیتا ہے. مثال کے طور پہ ہمارے شہر کے ایم پی ہیں، انہوں نے علیحدہ اپنے ایک نام کی پارٹی رجسٹرڈ کروا کے انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا، الیکٹ ہو گئے. وہ پہلے پی ٹی آئی کا ساتھ دیتے رہے، لیکن اب انہوں نے ملکی مفاد کے لیے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے نون لیگ کا ساتھ دینا. تو یہ ان کا ذاتی فیصلہ ہے، ان کا اپنا نشان ہے، وہ علیحدہ ان کی اپنی پہچان ہے. کیا آپ کے الیکشن میں مریم نواز چھنگ آئیں گی؟ جی انشاءاللہ. اگر عمران خان آئیں گے تو مریم نواز ضرور جھانگ آئیں گے. مذہب پیران شہباز شریف کا بڑا اثر و رسوخ ہے آپ کے حلقہ میں، اور آپ یہ شاید حقیقت مند بھی ہوں گے، تو کسی بھی الیکشن میں وہ اپنا اقدامات دخل رکھتے ہیں، جبکہ شہباز شریف کی طرف سے تو وہ مسلم لیگ نون کے خلاف ہیں اور پی ٹی آئی کی حمایت کر رہے ہیں. جو ان کے میرے لیے وہ بہت قابل احترام ہے، جو ان کے والد محترم تھے پیر حمید الدین سیالوی، وہ مسلم لیگ نون میں بھی رہے ہیں، آپ کے شاید علم میں ہو، وہ سینیٹر بنے تھے مسلم لیگ نون سے. اور ان کا ایک آج بھی ان کے چچا زاد بھائی اور ان کے فیملی کے جو خاندان کے افراد ہیں وہ اس وقت بھی مسلم لیگ نون میں. اور جو حمید الدین صاحب کے بھائی تھے نصیر الدین صاحب، وہ صوبائی وزیر رہے ہیں مسلم لیگ نون کی کیبنٹ میں، اور ان کے بیٹے آج بھی مسلم لیگ نون میں ہی ہیں. تو وہ ان کی آپس کی فیملی کا معاملات ہے، اس سے ہمارا تو کچھ آپ کے حلقے میں ایک نون لیگ پرو نون لیگ امیدوار اور بھی ہیں، اور ان سے آپ بھی سابق ایم پی بھی رہے ہیں، وہ میرے ساتھ ہیں. جب آپ کو ٹکٹ دی نون لیگ نے، وہ میرے ساتھ بیٹھے تھے. اچھا نہیں، ان کی طرف سے جس طرح آج کی پریس کانفرنس ہے وہ موجود نہیں نظر آ رہے ہیں، جس طرح سلیم صاحب نے وہ لاہور گئے، ان کے والد کی طبیعت خراب ہے، وہ لاہور گئے. وہ ان کے والد صاحب کے ڈیتھز ہو رہے ہیں، وہ انہوں نے اپنی رضامندی ظاہر کی ہے، وہ ہمارے ساتھ تھے. ہم نے عبداللہ صاحب اور میڈم مریم کے ساتھ بیٹھ کے یہ ان سے وعدہ لیا ہے، وہ انشاءاللہ مارچ کا الیکشن کنسیڈ کریں گے، وہ ہمارے ساتھ کل واپس آ کر آپ سے ہمارے ساتھ ہو جائیں گے، ہمارے ساتھ. مار صاحب میرا ایک سوال ہے آپ سے کہ یہ تو ضمنی الیکشن ہے، اس میں تو آپ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ سے الیکشن لڑ رہے ہیں، آئندہ جنرل الیکشن میں آپ کا کوئی پلان کیا ہے؟ وہ تو ان کو بھی ٹائم تھوڑا سا ہی رہ گیا. میں نے پہلے عرض کیا ہے نا جی، میں اگر ڈی سیٹ ہوا ہوں تو وہ آپ کے سامنے اپنی خوشی سے، یعنی ہمیں کسی نے کوئی مجبور نہیں کیا یا ہمیں کوئی ہمارے اوپر کوئی ایسا پریشر نہیں تھا کہ آپ ڈی سیٹ ہوں. ہم نے اپنی خوشی سے، میں ایک نہیں ہوں 25 ایم پی ہے، اپنی خوشی سے
اور ان کے ساتھ جو ہمارے گلے شکوے تھے ان کی وجہ سے ان سے ہم علیحدہ ہوئے، اور ہم نے پھر ترین کے ذریعے یہ مل بیٹھ کر ہم نے یہ فیصلہ کیا، اور جب ان سے واپس ہٹے ہیں تو آپ میں سے کسی کی نظروں کے سامنے سے گزرا ہوگا کہ 2-3 ٹی وی چینلز نے، جس میں حامد میر بھی شامل تھا، اور بھی 2 چینل تھے جنہوں نے میرے پر سوالات کیے بذریعہ ٹیلی فون، تو میں نے اس میں صاف صاف کہا کہ میں کیبنٹ میں گیا تھا اسی شخص، اللہ تعالیٰ کی مدد سے وزیر بنا اسی شخص کے ذریعے جس کا نام جہانگیر خان ہے، اور اس کے بعد آج بھی ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جب جس کا ساتھ دیتا ہوں تو پھر اس کا ساتھ کھڑا رہتا ہوں، خواہ جیل جانا پڑے، مقدمہ برداشت کرنا پڑے۔ میں نے پہلے بھی یہ مثالیں جنگ میں قائم کی ہیں، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ 2023 کے الیکشن آپ میں سب حضرات کے سامنے بات کر رہا ہوں کہ میں نون کی وجہ سے میں نے جیل کاٹی تھی 17 دن جنگ میں ہی، میں نے پرچے برداشت کیے تھے، سیکرٹری اسمبلی کے حوالے میں پرچہ تھانہ ریس کورس لاہور میں میرے خلاف رجسٹرڈ ہوا۔ اس کے علاوہ کافی سارے اور بھی معاملات کافی ہیں جن میں میں نے مضبوطی سے مشکل وقتوں میں ساتھ دیا، مشکل وقتوں میں ساتھ دینے والے ہیں۔ آج اگر میں نے یہ قربانی دی ہے کہ اپنی جیتی ہوئی سیٹ فارغ کروا کے ڈی سیٹ ہو کر میں ان کے ساتھ آیا ہوں تو میرا ٹکٹ کا تو حق بنتا تھا، اور اگر انہوں نے میرا ٹکٹ اناؤنس کر دیا ہوا ہے، نہیں اس کا کوئی علیحدہ اس قسم کا کوئی دھڑا نہیں، اب وہ نون لیگ کا حصہ ہے، کیونکہ وہ جا کر نون لیگ کے ساتھ دے رہے ہیں تو اب وہ نون لیگ کا حصہ ہے۔ اگر نون لیگ کل کو کوئی اپنا امیدوار ساتھ لاتی ہے تو ہم پارٹی کے لیے، اگر یہ لوگ ہمارے لیے حاضر ہیں تو ہم بھی حاضر ہیں۔ اچھا، قربانی آپ نے سیٹ کی بھی دی، اس سے پہلے وزارت کی بھی دی، تو اس کے جیتنے کے بعد کیا آپ کو وزارت کی بھی کوئی امید لگائی گئی ہے کہ یہ بھی آپ کو واپس ملے گی؟ میں 1990 بھی کیبنٹ میں تھا، آپ کے سامنے اب بھی رہا ہوں، اور 5 دفعہ اسمبلی کا حصہ میرا بھائی بھی رہا ہے، میں بھی رہا ہوں۔ اب کوئی اتنی زیادہ حسرت نہیں ہے پارٹی کا ضمنی الیکشن کا پروسیس چل رہا ہے، الیکشن ہو جائے گی۔ اسی سے ضمنی ایک سوال تھا کہ ایک طرف آپ تمام لوگ کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ اپنی خوشی سے ڈی سیٹ ہوئے ہیں، اور دوسری طرف وہ کورٹ میں بھی گئے ہوئے ہیں۔ نہیں، کوئی کورٹ میں نہیں، کورٹ میں گئے ہوئے ہیں، مطلب 20 تاریخ لگی ہوئی ہے۔ نہیں، ہمارے جو ساتھی ہیں نا ان میں سے کوئی بھی کورٹ میں نہیں، کورٹ میں کون گیا ہوا ہے؟ کوئی بھی نہیں گیا جناب، میں بتاتا ہوں، مرضی کوئی ناٹ اے سنگل پرسن، کوئی کورٹ میں ہمارا کورٹ میں جانا جو ہے وہ پھر آپ ریکارڈ میں بات کروں گا، ہماری پارٹی کے مفاد میں نہیں تھا اس لیے نہیں گئے، ادروائز 99.9% ہم پھر بحال ہو سکتے مر صاحب کیا سمجھتے ہیں جو اگلا الیکشن ہوگا اس میں جہانگیر ترین گروپ جو ہے وہ پی ٹی آئی سے دوبارہ بھی الحاق ہو سکتا ہے؟ نہیں، وہ تو اس وقت جہانگیر ترین پی ٹی آئی سے اتنا دور ہو چکا ہے کہ اب وہ مشرق اور مغرب جتنا فاصلہ ہے، جو فاصلہ مٹانا ناممکن ہے۔ اس کی وجہ جہانگیر ترین نہیں ہے، نہ میں ہوں، نہ میرے ساتھی دوسرے بھی سیٹ ہونے والے ہیں۔ اس کی وجہ ان کا پارٹی ڈسپلن۔ آج آپ نے شاید دیکھا ہوگا ایک شخص نے سوال کیا ہے کہ جناب یہ لوگ آپ کے قریب ہیں آج کل، جو چاپلوسی والے ہیں اور جو کمیٹڈ لوگ ہیں وہ تو آپ نے وہ پیچھے کر دیے، تو اس کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے وہ آپ صافی حضرات سارے آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی میں، اس کے ساتھ سلوک کیا ہوا ہے جو ان کا ساتھی کارکن تھا۔ اسی طرح اب وہ میں باتیں کروں تو اچھا نہیں لگتا، نعیم الحق کا آج تک کسی نے فاتح خوانی نہیں کی، جو بانی ممبر تھا پی ٹی آئی کا، اور کسی کو ملاقات دینا تو درگزر کسی کی کبھی خیریت نہیں پوچھی گئی، نہ بزدار صاحب کو کوئی دلچسپی تھی پنجاب کے ساتھ۔ جب اس کا والد وفات پا گیا تو میں فاتح خوانی پہ گیا، ان کے گھر کا اور بلوچستان کا 50 گز کا فاصلہ ہے۔ سینٹرل پنجاب سے ہمیشہ، ایسے تو سارے پنجاب کا حق ہے جہاں سے بھی کوئی ہو، لیکن ان کو اتنی دلچسپی نہیں تھی یہاں کے حالات سے، اور کسی ایک ممبر نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہم بزدار کی وجہ سے کھڑے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ، کسی ایک ایم این اے نے بھی نہیں کہا
कि बुजदार की वजह से हम इधर आए हैं। उनका जो है अपना जो रवैया रहा है वो आप हजरात मुझसे बेहतर जानते मतलब एक हैं। फर्क बोकी का किरदार था उस्मान और ये इतना चक्कर था जरा थोड़ा रोशनी डालें क्या? वो आपके सामने मैंने भी टेलीविजन पे देखा है, लेकिन जब उनका इक़्तिदार था तो ये नाम हम सुनते रहे, ये नाम भी सुना है, कुछ और भी सुने, कुछ और तो फरमाएं। तो वो सिलसिला चलता रहे आपके सामने भी। खबर कहते हैं नाम हाँ जी, वो मैं आपको फिर बताऊंगा।